अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, कल एक मस्जिद में असर की नमाज़ के लिए मैं गया तो मैंने देखा कि चंद बच्चे भी मस्जिद में आए हुए नमाज़ के लिए। जैसे अक्सर नमाज़ के लिए बच्चे आते हैं मस्जिदों के अंदर, तो बच्चे ज़रा शोर कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। तो आपको तो मालूम है कि हर मस्जिद के अंदर दो चार बुढ़े, जो खड़ूस बुढ़े होते हैं, जिनकी घर में नहीं चलती, वो मस्जिद में आकर अपनी चलाते हैं। उन बुड्ढों ने जो है बच्चों के साथ ऐसी बदसलूकी की है कि मुझे वो देखकर अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि इसका सही मसला मैं आपको बता दूं। अच्छा, वो बुड्ढों ने जो हरकत की वो बच्चों के साथ में, वो तो चलो ठीक है, उनको डांटा डपटा और उनको मस्जिद से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम मस्जिद में आते क्यों हो, तुम चले जाओ उधर जाके खेलने का, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ सिखाया कि नहीं, मस्जिद में आके शोर करते, चिल्ला पुकार करते, दौड़ते भागते, निकल जाओ मस्जिद से। वो बच्चे बेचारे रोते हुए मस्जिद से बाहर चले गए। चलो, वो बुड्ढों ने जो बोला बोला ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ये सब देख रहे थे तमाशा, वो देखते ही रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। यानी उन्होंने खामोशी से वो इन बुड्ढों की तायद कर दी कि आपने जो किया वो सही किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बच्चे मस्जिद में आते थे और ऐसी ही शरारतें, ऐसी चिल्ला पुकार, ऐसी आवाज़ करते थे। यहाँ तक कि आप सीरत पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हदीसों की किताबें आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि उस ज़माने में बच्चे मस्जिद नबवी के मिंबर पर चढ़कर जो है शरारतें करते थे और मस्जिद में दौड़ते भी थे, सफ़ों में भी दौड़ते थे, नमाजियों को भी डिस्टर्ब करते थे। लेकिन कभी भी न सहाबा ने कभी उनको डांटा, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी डांटा। एक मरतबा का तो वाक़या है, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज है, सहाबा पीछे मुक्तदी और नमाज चल रही है और आपने सजदा लंबा कर दिया। इतना लंबा सजदा कर दिया कि सहाबा को अजीब अजीब ख्यालात आने लग गए कि अरे पता नहीं क्या हो गया, आज मामूल के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा कर दिया। तो ज़रा परेशान हुए, लेकिन थोड़ी देर के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया और अपनी नमाज को मुकम्मल किया। सलाम फेरने के बाद में आपने सहाबा को देखा तो सहाबा के चेहरे थोड़े मुतफक्किर नज़र आए, थोड़े फ़िक्रमंद नज़र आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाने के लिए कहा कि दरअसल हुआ ये था कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, सजदे में गया तो एक बच्चा मेरी पीठ पर चढ़ गया, यानी सजदे में पीठ पर चढ़ गया और मेरी पीठ पर बैठकर वो खेलने लगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं सजदे से सर उठाऊँ और बच्चा गिर जाए या उसको ख़राब लगे, बुरा लगे, तो मैंने अपने सजदे को लंबा कर दिया। वो बच्चा खेल खेल कर खुद ही थक गया और वो जब नीचे उतर गया तब मैंने सजदे से सर उठाया। सुभान अल्लाह, क्या बच्चों के साथ रवैया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे सबके माँ बाप कुर्बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर यही बच्चा आज के ज़माने में आज कभी ऐसा कोई शरारत कर दे कि इमाम साहब के पीठ पर चढ़ जाए तो पता नहीं बच्चे का क्या हाल लोग करेंगे। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। यहाँ तक कि हदीसों में बात मिलती है कि जब बच्चे, कोई रोता था, बच्चा रोता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और बच्चा जब कोई रोता था, रोने की आवाज़ सुनते थे तो आप अपनी नमाज को मुख्तसर कर देते थे, शॉर्टकट कर देते थे कि कहीं उसका बाप उसकी आवाज़ सुन रहा हो तो वो बेचैन होगा, इसलिए आप उसका ख्याल रखते हुए, उस बच्चे का, उसके बच्चे के बाप का ख्याल रखते हुए नमाज को मुख्तसर कर देते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था बच्चों के साथ में, ये रवैया था। इतनी शफ़क़त, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत बच्चों के साथ में। मस्जिद अल्लाह के घर है, बैतुल्लाह है, हर मस्जिद अल्लाह का घर है। किसी सेठ की कोठी नहीं है, किसी मालदार का बंगला नहीं है, या किसी मुतवल्ली की अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जागीर नहीं है। यहाँ पर वो अपने उसूल नहीं चला सकता। ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर अल्लाह उसके रसूल के ही तरीक़े पर काम चलेगा।
ورنہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو مجرم بن کر کھڑے رہنا پڑے گا۔ بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ، بچے اگر صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ ان کو کھینچ کھینچ کر پیچھے کر دیتے ہیں، اور اگر مسجد میں جگہ نہ ہو بڑوں کو تو بچوں کی نمازیں توڑ کے ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو باہر بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں تمہارے پر نماز فرض نہیں ہے، ہم کو نماز پڑھنے کی، نکل جاؤ۔ ان کی نمازیں توڑ کر باہر کر دیتے ہیں لوگ۔ اور کوئی بچہ اگر صف میں آ کر کھڑا ہو جائے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جانور صف میں آ کر رک گیا، اتنا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، کتابوں میں آپ دیکھیے، کسی مفتی سے بھی پوچھ لیجئے کہ اگر کوئی بچہ اگر صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے کسی بھی صف میں ہو، کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں ہوتا، نہ نماز کا ثواب کم ہوتا ہے، نہ نماز ٹوٹتی ہے، بلکہ مفتیان کرام نے، علماء کرام نے مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر بچے کو لے کر آتا ہے مسجد میں، اور اس آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میرا بچہ شریف ہے، آرام سے بیٹھے گا میری نماز ہونے تک، تو وہ پیچھے رکھ سکتا ہے بچے کو کہ تو بیٹھ یہاں پر، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ لیکن اگر اس کے باپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا بچہ شرارت کر سکتا ہے یا نمازیوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، تو وہ اپنے بچے کو اپنے بازو میں لے کر کھڑے ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صف میں ہو، کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کی نماز میں کوئی خلل آئے گا۔ یہ کہاں سے کون سا رواج لے کر آ گئے، کون سا طریقہ لے کر آ گئے کہ بچوں کو باہر کر دیا جاتا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، اس سے اصل میں مسئلہ کیا ہے، کچھ بڈھے جو ہے یہ مسجد کا پورا ماحول خراب کرتے ہیں، مسجد کی نگرانی کے نام پر پورے مسجد کا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ بچوں کے تو وہ دشمن ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں کہ بچے آئے مسجد کے اندر۔ میں متولیان حضرات اور ٹرسٹی حضرات سے مخاطب ہوں کہ ایسے بڈھوں سے مسجد کی حفاظت کرو، یہ پورا ماحول خراب کرتے ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ بڈھے جو بہت پریشان کیے ہوئے مسجد میں، بچے ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، بچے مسجد میں آ جائے تو وہ ان سے پتہ نہیں ان کو کیا دشمنی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، وہ اللہ کا گھر ہے، تمہارا تھوڑی گھر ہے، وہاں تمہارے اصول چلیں گے، تمہارے قانون چلیں گے، وہاں اللہ کے، اس کے رسول کے قانون چلنے والے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا، تابعین نے منع نہیں کیا، تبع تابعین نے منع نہیں کیا، اللہ والوں نے، بزرگان دین نے کبھی بچوں کو منع نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو بچوں کو مسجد میں آنے سے روکنے کے؟ بچے اگر مسجد میں آتے ہیں انہیں آنے دو، ان کا استقبال کرو، اور ان کا احسان سمجھو کہ وہ بچے مسجد میں آ رہے ہیں، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان کو قریب کرو، تاکہ انہیں لگے کہ مسجد میں ہم کو بہت محبت کی جاتی ہے، ہماری شرارتوں کو، ہماری آواز کو اور ہماری چلا پکار کو برداشت کیا جاتا ہے، اور محبت سے پیش آئے، تاکہ ان کو مسجد سے محبت ہو، مسجد والوں سے محبت ہو، نمازیوں سے محبت ہو۔ کل کو یہ جب بڑے ہوں گے تو مسجد سے جڑے ہوئے رہیں گے۔ اگر آپ لوگ ایسی ذلیل کر کر کے بچوں کو اگر باہر نکالیں گے، بچوں کے قمیص پکڑ پکڑ کے ان کو باہر نکالیں گے، بچوں کو تھپڑ لگا لگا کے مسجد سے باہر نکالیں گے، تو مسجد سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، مسجد والوں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، نمازیوں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ پھر جب کل جوان ہو جائیں گے تو پھر ان کے پیچھے پیچھے گھومو، ان کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، وہ نہیں آئیں گے۔ جب وقت تھا جب آپ نے محبت سے پیش نہیں آئے ان کے ساتھ میں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ بچوں کی آواز سے، بچوں کی شرارتوں سے صحابہ کی نماز میں کبھی فرق نہیں آیا، ان کو کبھی خلل نہیں ہوا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کبھی خلل پیدا ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ منع کر دیتے اور اعلان کر دیتے، مسلمانوں بچوں کو مسجد میں مت لاؤ، اس سے ہماری نمازیں ڈسٹرب ہوتی ہے، ہماری نمازوں میں خلل ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتوں کو بھی اجازت تھی آنے کی، عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی۔ اب ظاہر ہے عورتیں آئیں گے تو بچے ساتھ میں آئیں گے، اور بچے آئیں گے تو شور ہوگا، چلا پکار ہوں گی، آواز ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا۔ اور یہ چند بڈھے جن کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے، جن کے بہو بیٹی گھروں میں سنتے نہیں ہیں، ایسے بڈھے جو ہے مسجد میں آ کر حکومت چلاتے ہیں اور بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میں متولیان حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بڈھوں پر جو ہے لگام کسے،
جو بچوں کے دشمن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بازو میں نماز پڑھتے تھے. منافق جو غیر ایمان والوں سے بھی بدتر ہے, مشرکین سے بھی بدتر, وہ منافقین بازو میں نماز پڑھتے تھے, ساتھ میں نماز پڑھتے تھے. وہ منافقین بازو میں نماز پڑھتے تھے, اس سے کبھی اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا, ان کو کبھی منع نہیں کیا. منافقین جب ساتھ میں نماز پڑھتے تھے ان کو منع نہیں کیا, تو ہم اپنے بچوں کو, ایمان والوں کے بچے, ہمارے اپنے بچے, ان کو منع کرتے ہیں. آج ان کو مسجد سے بھگا دیں گے تو کل یہ مسجد کے قریب کیسے آئیں گے, کیسے لائیں گے ان کو؟ اگر بچپن میں ہی ہم نے ان کو اتنا متنفر کر دیا, اتنا ان کو ذلیل کر دیا, تو وہ ہم سے تو نفرت کرنے لگیں گے. نمازیوں سے نفرت کریں گے, مسجد سے نفرت کریں گے کہ نہیں وہاں بہت ذلت ملتی ہے, وہاں سے تو ہکال دیا جاتا ہے, وہاں تو ڈانٹ ملتی ہے, وہاں تو تھپڑ ملتا ہے. وہ کیسے مسجد کے قریب آئیں گے؟ اور ہماری نمازیں نعوذ باللہ کیا اتنی اعلیٰ اور بلند معیار کی ہو گئی کہ ہم کو بچوں کی آواز سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کو ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا, صحابہ کی نمازوں میں ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا, ان کو خلل نہیں ہوتا تھا, اور ہماری نماز میں ماشاءاللہ ہم کو بچوں کی آواز سے ڈسٹرب ہونے لگ گیا. کتنی ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جو سڑک کے کنارے بنی ہوئی ہے کہ امام صاحب کی اللہ اکبر تکبیروں کی آواز نہیں آتی, قرات کی آواز نہیں آتی, اتنا باہر گاڑیوں کا ہارن کا اور شور کا آواز آتا ہے. وہاں لوگوں کو ڈسٹرب نہیں ہوتا. اور غیر مسلموں کے تہوار جب ہوتے ہیں, ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار ہوتے ہیں, تو باہر ڈی جے بجتے ہیں, میوزک بجتا ہے, ڈھول تاشے بجتے ہیں, اس وقت نماز میں ڈسٹرب نہیں ہوتا. ایک ہمارا ایمان والا بچہ جو مسجد میں آنے کی عادت اس کے والد اس کو لگانا چاہتے ہیں, اس کو سب مل کے ڈانٹ رہے ہیں. یہ شریعت نہیں ہے, نہ شریعت ایسی سکھاتی ہے, نہ اسلام ایسا سکھاتا ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ باز آ جائے, ورنہ کل اللہ کے سامنے سخت باز پرس ہوگی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی بچہ ہماری اس حرکت, اس بدتمیزی کی وجہ سے مسجد سے اگر دور ہو گیا, تو اس کا سارا گناہ اس آدمی کے اوپر آئے گا جس نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا, سلوک کیا. دوسرا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب سے یہ مسجدیں سجانے کا جو فیشن شروع ہوا ہے کہ شیشے لگوانا اور جھومر لگوانا, قیمتی قیمتی قالین بچھانا اور قیمتی قیمتی چیزیں مسجد میں لگانا, اس کی وجہ سے بچوں کو لے کر ذمہ دار اور حساس اور سینسیٹیو ہو گئے ہیں کہ بچے مسجد میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے شیشے کو نقصان پہنچائے, ہو سکتا ہے جھومر کو نقصان پہنچائے, ہو سکتا ہے ہم نے سنڈاس باتھ روم کے جو قیمتی دروازے لگائے ہیں اس کو نقصان پہنچا دے. اس لیے ان کو جو ہے جتنا مسجد سے دور رکھا جائے وہ بہتر ہے. تو عزیز دوستو, اگر یہ چیزیں ہیں جس سے اگر ہم بچوں کو روک رہے ہیں مسجد میں آنے سے, تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مسجد کو. اللہ کے گھر کو جھومر کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے گھر کو قمقموں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے گھر کو یہ خوبصورت پردوں کی اور خوبصورت قالین کی ضرورت نہیں ہے. سب نکال کے باہر پھینکو. اللہ کو ضرورت ہے عبادت گزار بندوں کی, نمازیوں کی, اللہ کے سامنے جھکنے والوں کی, اور وہ نئی نسل جو مسجد میں آنا چاہتی ہے, نمازوں کی عادتیں لگوانا چاہتی ہے. اگر یہ جھومروں کی وجہ سے اور یہ شیشوں کی وجہ سے اور یہ کھڑکیوں کی وجہ سے اور یہ قالین کی وجہ سے اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بچے ان کو نقصان پہنچائیں گے, ان سب کو باہر نکالو. بچوں کو باہر مت نکالو, بچوں کا استقبال کرو, بچوں کا ویلکم کرو, بچوں سے محبت کرو, ان کی غلطیوں کو درگزر کرو, ان کو معاف کرو, ان کو نماز کی عادت لگاؤ, مسجد میں محبت کرنے والا بناؤ, تاکہ وہ مسجد کو لے کر ان کے دل میں ایک محبت ہو اور زندگی بھر آخری دم تک وہ مسجد سے محبت کرنے والے بنے. کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں ہم؟ اللہ کے لیے اپنے سینے کو, جیسا ہم نے مسجد کے دروازے کو چوڑے چوڑے کر دیے نا آج کل, ایسے اپنے دل کو بھی چوڑا کرے, وسیع کرے, تاکہ اس میں سارے لوگ سب سما سکے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.